अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुश्किलात के भंवर में फंसी तहरीक इंसाफ मुश्किलात से निकल आएगी या मज़ीद मुश्किलात में धंस आएगी, इसका फ़ैसला जुम्मे के रोज़ होगा, क्योंकि जुम्मे के रोज़ तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी के अंदर इंतखाबात कराने का फ़ैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के इस फ़ैसले के साथ ही बहुत से सवालात और ख़दशात भी जन्म ले चुके हैं। इसके साथ साथ इंकशाफात भी सामने आए हैं। वो इंकशाफात ये हैं कि तहरीक इंसाफ में इलेक्शन तो होंगे, लेकिन पार्टी के चेयरमैन इसमें उम्मीदवार नहीं होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दूसरा रुकन बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा और नए चेयरमैन के लिए नाम का फ़ैसला खुद चेयरमैन PTI करेगी। पार्टी के तंजीमी अमूर और दीगर फ़ैसलों की तौसीक भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही करेंगे। ये तमाम पेशरफ्त इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बाद हुई। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन 2022 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, जबकि PTI का मौक़िफ़ था कि उन्होंने पार्टी आइन 2019 के मुताबिक जून 2022 में ही पार्टी के अंदर इलेक्शन करा दिए थे, जबकि नया पार्टी आइन सितंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन को जमा कराया गया था। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया। अपने फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को एक सर्टिफिकेट जमा कराना था, लेकिन 18 अगस्त 2022 तक ना तो पार्टी आइन में तरमीम और ना ही पार्टी में इंतखाबात पर कोई दस्तावेज़ जमा कराई गई। और 18 अगस्त 2022 को जो फॉर्म 65 जमा कराया गया वो भी पार्टी इलेक्शन को मशकूक बना रहा था। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ 20 दिन के अंदर अपनी जमात के अंदर इलेक्शन कराए, ना कराए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इस पर तहरीक इंसाफ ने अपना इंतखाबी निशान बचाने के लिए जुम्मे के रोज़ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। सवाल यही तो है कि क्या ये सब इतना ही आसान होगा, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के वो हालात नहीं हैं जो माजी में हुआ करते थे। पार्टी की तमाम क़यादत या ज़ेर हिरासत है या फिर ज़ेर अताब या ज़ेर ज़मीन है, रूपोश है। पार्टी के चेयरमैन इस वक्त जेल में है, पार्टी के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जेल में, पार्टी के सदर परवेज़ इलाही जेल में, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब मंजर आम से गायब हैं। इन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना एक चैलेंज होगा। अब ये कहा जा रहा है कि तहरीक इस फैसले को चैलेंज करेगी। वो चैलेंज करना भी अपने आप में एक एक्टिविटी है, एक काम है, तो वही एक्टिविटी आप इलेक्शन करा के करा लें, मतलब पार्टी के अंदर 20 दिन में इलेक्शन ही करा लें। अगर आप प्रॉपर तरीके से इलेक्शन चाहते हो, इट्स नॉट डन जस्ट लाइक दैट ना। उसका एक पूरा सिस्टम होता है, वो 15-20 दिन वाला नहीं होता। आप लोगों को हमारा सिस्टम, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि वो आपको गलत काम करने पे मजबूर करता है। नाज़रीन, इससे भी बुनियादी खदशा यह है कि क्या मुकदमात का सामना करने वाली लीडर पार्टी का इलेक्शन लड़ पाएंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ केसेस की वजह से पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, लेकिन ये फैसला इन्हीं का होगा कि चेयरमैन की नशिस्त के लिए कौन इलेक्शन लड़ेगा। तहरीक इंसाफ और बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफ़ा चेयरमैन PTI के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। और इत्तेफाक राय से यह फैसला हुआ है कि जो ही अदालत की तरफ से यह फैसला खत्म होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, खान साहब को दोबारा जो है PTI का चेयरमैन बनाया जाएगा। शेर अफजल मरवत ये बयान तो दे रहे हैं, लेकिन तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। अगर सज़ा मुअत्तल है तो क्या जुर्म फिर भी बरकरार रहेगा। माजी में ये दावे भी सामने आ चुके हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान भी न रहे, जबकि पार्टी से मुनहरिफ होने वाले रहनुमा फिर से मैदान में आ गए हैं और नज़रियाती कारकुनों को आगे आने की तरगीब दे रहे हैं। अकबर एस बाबर के मुतहरिक होने से इन खदशात ने भी जन्म लिया कि क्या किसी तरह पार्टी की मरकज़ी क़यादत के ख़िलाफ़ ही बगावत तो नहीं होने जा रही। इसके साथ साथ ये खदशात भी होंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद जो भी फ़र्द ओहदेदार मुंतखब होगा, क्या इसे भी रियासत की जानिब से इसी सलूक का सामना होगा जो पहले रहनुमा भुगत रहे। और अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते और इनके पास पार्टी का ओहदा नहीं रहता, तो क्या तहरीक इंसाफ के बिखर जाने का खदशा भी मौजूद है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं इमरान खान साहब के, नईम हैदर पंजोता साहब, शुक्रिया आपका। सर, इलेक्शन जो करवाने जा रहे हैं आप, इसका तरीक़ाकार क्या होगा? पूरे पाकिस्तान में होंगे, बैक वक्त होंगे?
سر طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر طریقہ کار اگر بتا دیے جائے تو پھر وہ پہلے ہی خفیہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اغوا کرنے کے لیے، تو وہ چیزیں جو ہیں اوپنلی نہیں کہی جا سکتی. ریزن یہی ہے کہ یہ جو اغوا کاریاں اور سلسلہ اور ساری جاری ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس حساب سے ایک لائے عمل جو ہے وہ بنے گا. اس کے اندر واضح میں یہ کہہ دوں کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر 2022 کے اندر جو ہم نے انٹر پارٹی الیکشن کروایا تھا اور وہ تمام دستاویزات جمع کروائے دیجیے، یہ جان بوجھ کر بدنیتی ہے کہ اس ٹائم کے اوپر آ کر جب الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں 8 فروری کو، تو اس وقت آ کر پہلے 2 مہینے یہ فیصلہ محفوظ رکھا ہے اور اب کہا گیا انٹر پارٹی. پہلے اس نوٹس کے اندر کہیں پر یہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں. اب ہمیں تو مجبوری ہے، کیونکہ پھر وہ ساتھ میں دھمکی یہ بھی ملی ہے نا کہ پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ جھنڈے والا معاملہ اور دوسرا معاملہ جی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹایا جائے گا اور اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ. تو اس وجہ سے ہم جو ہے ہم نے یہی کیا، کیونکہ خان صاحب سے بھی کل جب ملاقات ہوئی، میری ملاقات ہوئی تھی، میں بھی تھا، خصوصا صاحب باقی سارے دوست بھی تھے، تو وہاں پر بھی جب یہ بات ڈسکس کی گئی تو انہوں نے بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ کر لیں. تو رات کو بھی پھر میٹنگ جاری رہی، آج پھر جو ہے خان صاحب سے ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے، تو بس اسی کے نظر میں آپ کو انشاءاللہ 1-2 دن میں جب امپلیمنٹ ہوگا تو وہ دیکھیے گا، وہ زیادہ ٹھیک ہے. ہم نے لیکن سر عرض یہ ہے کہ الیکشن تو بہت ہی شفاف عمل ہوتا ہے، الیکشن میں ٹرانسپیرنسی ہی سب کچھ ہوتی ہے. اگر آپ اس کے طریقہ کار کو ہی خفیہ رکھیں گے تو پھر وہ ٹرانسپیرنسی انشور کیسے کریں گے آپ؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ کوئی چھپا کے عمل ہوگا، جو بھی عمل ہوگا سامنے آئے گا. یہ جو ابھی پلاننگ ہے یہ اس وقت جو ہے پہلے نہیں بتائی جا سکتی، پھر جب ہوگی اس وقت آپ دیکھ لیں گے کہ ایگزیکیوٹ کریں گے پورے معاملے کو. اچھا تو مجھے بتائیں، کیا کسی کو بھی آپ چیئرمین کے مقابلے میں الیکشن لڑنے دیں گے؟ کسی کو کھڑا کریں گے؟ اگر اکبر اس بابر وہ کہتے ہیں جی میں نے لڑنا ہے الیکشن، تو پھر دیکھیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا چیئرمین پی ٹی آئی کور کمیٹی سے منسوب ہیں کہ وہ کس کو الاؤ کریں گی، کس کو نہیں کریں گی، وہ کلام میں سے کس کا نام ہوگا نہیں ہوگا، تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. نہیں، لیکن سر دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں ایک عام ورکر ہوں، لیٹ سے اپنی ایگزامپل دے رہا ہوں، میں ایک ورکر ہوں، میں کہتا ہوں جی میں نے الیکشن لڑنا ہے اور چیئرمین کے مقابلے میں لڑنا ہے، تو مجھے کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ کس قانون کے تحت مجھے روکا جائے گا؟ دیکھیں چیئرمین کے حوالے سے تو بڑا واضح آپ نے موقف دیکھ بھی لیا نا، پی ٹی آئی کا آ گیا، اس کے اندر اعلامیہ بھی آ گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی وہ رہیں گے، اس کے اندر تو آپ نے بڑا واضح دیکھ لیا نا، وہ تو کوئی اس کے اندر نہیں سر دیکھیں نا، کسی بھی رائے کو گیج کرنا ہو تو الیکشن نہیں کروائے جاتے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن سے پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں جی واضح موقف سامنے آ چکا ہے پوری پی ٹی آئی کا کہ جی عمران خان ہے. کیسے، کس طرح سے آپ نے دیکھا؟ کوئی آپ نے الیکشن کروایا نہیں کروایا؟ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں سر. تو آپ تو خود ہی مشکوک بنا رہے ہیں پورے کے پورے عمل کو کہ جی بلا مقابلہ ہو جائیں گے. سر اب میں پہلے کوئی چیز بھی نہیں بتا سکتا اس حوالے سے، وہ آنے دیں جمعہ اور اس کے بعد ہی پھر پتہ چل جائے گا آپ کو. تو اچھا یہ بتائیں سر، آپ کے جلسوں میں فوج کو میر جعفر کہا گیا، آپ نے نیوٹرل کہا، آپ نے جانور تک جو ہے وہ کہہ دیا. اب چیئرمین تحریک انصاف کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا. مجھے بتائیں کہ یہ روش کیا تھی آپ کی؟ دیکھیں کبھی عمران خان صاحب نے فوج کے حوالے سے کبھی ایز پوری فوج کو کبھی بھی یہ نہیں کہا ادارے ہمارے ادارے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے کہا کہ فوج میری ہے اور ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. کسی ایک شخص کی پالیسی سے خلاف ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تنقید کی بھی جا سکتی ہے. آپ نے سابقہ ادوار میں بھی دیکھا کہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، تو سب نے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو انہوں نے تنقید کی. آپ کے سامنے نواز شریف صاحب کا بھی بیان ہوگا، مریم نواز صاحبہ بھی، اور سارے کرتے رہے. عمر کا بندیال کے حوالے سے بھی جس طرح سے وہ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف تو ٹرولنگ کی گئی نا، تو یہ چیزیں جو ہیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. کبھی عمران خان صاحب نے مکمل ادارے کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسا بیان دیا ہو کہ ہم اداروں کے خلاف ہیں یا کوئی اس طرح سے. تو یہ بات غلط پھیلائی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ جو اب جلسوں میں فوج کے حق میں نعرے مارے جا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے سر کرنے کو؟ نعرے خان صاحب دیکھیں، خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ہماری فوج سے فوج ہماری ہے، ٹھیک ہے جی. اب نعرے اگر آپ مار رہے ہیں، میں مار رہا ہوں، آپ پورا دیکھیں نا کہ فوج کے اندر نیچے کتنے لوگ ہیں، لاکھوں میں ہوگی تعداد، ٹھیک ہے جی. تو سارے عمران خان کو چاہتے ہیں، تو اب وہ کیوں چاہتے ہیں پھر؟ کیا وہ عمران خان کے خلاف ہے اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کسی ایک شخص، 2 شخص، 3 یا 4 لوگوں کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے تو وہ کر سکتا ہے، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے.
کسی آپ اگر بیٹھے ہوئے آپ کسی آئی جی کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ کسی جسٹس کے خلاف بات کرتے ہیں, تو آپ کہیں کہ پوری آپ عدلیہ کے خلاف ہیں. چلیں ٹھیک ہے پنجوتا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نئے ناظرین, عمران خان صاحب کی ذات پر الزامات کی بوچھاڑ بھی ایک حوالے سے بہت سے سوالات ہیں, اور وہ سوالات اپنی کتاب میں اٹھا چکی ہیں, لیکن اس کتاب کے آنے کے بعد اس کتاب کے کنٹینٹ پر بھی سوالات اٹھے ہیں, ان کی اپنی ذات پر بھی سوالات اٹھے ہیں, جو کہ ہم ان سے پوچھیں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین, چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے الزامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پہلے اہلیہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کا انٹرویو آیا, پھر ایک اداکارہ کی 2014 میں لکھی کتاب کو پھر سے منظر عام پر لایا گیا. اس کتاب میں چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف انتہائی نجی اور سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے. کتاب لکھنے والی اداکارہ کا نام ہاجرہ خان ہے. کتاب کا نام ہے جہاں حفیم اگتی ہے. ایک عورت اور اداکارہ کے طور پر پاکستان میں وقت گزارنا اور چیئرمین تحریک انصاف کو جاننا. یہ کتاب اداکارہ ہاجرہ خان نے 2014 میں لکھی تھی. 23 اکتوبر کو ایک یوٹیوب پوڈ کاسٹ پر ہاجرہ خان نے اس کتاب کے حوالے سے بات کی اور بتایا کہ 2014 میں جب انہوں نے کتاب لکھی تو وہ کتاب بہت زیادہ ڈھکے چھپے انداز میں لکھی تھی. اس کے باوجود کتاب شائع ہونے کے بعد پاکستان کی زمین ان پر تنگ کر دی گئی اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہیک کرا لیے گئے. اداکارہ ہاجرہ خان کا کہنا ہے کہ 2014 میں لکھی گئی کتاب مختصر تھی, اب وہ زیادہ واضح اور تفصیلی باتیں لے کر سامنے آئے ہیں. سنگین الزامات سے بھری کتاب لکھنے والی ہاجرہ خان کا دعویٰ ہے کہ ان کی چیئرمین تحریک انصاف سے دوستی تھی. ایک انٹرویو میں اس دوستی کی نوعیت پر سوال کیا گیا تو ہاجرہ خان کا جواب بہت معنی خیز تھا. ہاجرہ خان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ کتاب کے مندرجات پر اگر ان کے خلاف کیس کیا جاتا ہے تو وہ کیس لڑیں گی, کیونکہ ان کے پاس کتاب میں لکھی باتیں ثابت کرنے کے لیے دستاویزی ثبوت بھی ہیں. اس سے پہلے بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا بھی چیئرمین تحریک انصاف پر سنگین الزامات لگا چکے. دوران عدت نکاح اور ناجائز تعلقات کا کیس دائر کر چکے. خاور مانیکا نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کی وجہ سے ان میں اور بشرا بی بی میں علیحدگی ہوئی. انہوں نے الزام لگایا کہ چیئرمین تحریک انصاف ان کی مرضی کے بغیر گھر آیا جایا کرتے تھے. رات کے وقت ٹیلی فون پر بشرا بی بی سے طویل گفتگو کیا کرتے تھے. خاور مانیکا نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے پیری مریدی کی آڑ میں ان کا گھر برباد کر دیا. ماضی میں چیئرمین تحریک انصاف کی سابق اہلیہ ریحام خان بھی ایک کتاب میں بہت سنگین الزامات لگا چکی ہیں. ان کی پارٹی میں شامل رہنما عائشہ گلالئی نے بھی الزام لگایا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف انہیں قابل اعتراض پیغامات بھیج کر ہراساں کیا کرتے تھے. میں آئی تو مجھے ٹیکسٹ میسج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013 میں ملا, اور اس کا جو ہے پی ٹی اے خان کے نمبر سے آپ چیک کر لیں. ان کی عادت ہے, وہ میرے خیال سے ساری لڑکیوں کو سب خواتین کو کرتے ہیں, ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں. بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں, کہتا کہ وہ میسیجز ٹریس نہ. اور اب اداکارہ ہاجرہ خان بھی کتاب میں چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف سنگین اور انتہائی نجی نوعیت کے الزامات سامنے لے آئی ہیں. ہم نے انہیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. ان الزامات پر اور کتاب کی ٹائمنگ پر ان سے بات کریں گے. ہاجرہ صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی اور چیئرمین تحریک انصاف کی دوستی ہوئی, پھر وہ دوستی ختم ہو گئی, اور وہ دوستی ختم ہوئے بھی ایک عرصہ بیت چکا ہے. یہ کتاب آپ نے شائع کی, شائع کرنے کے بعد دوبارہ اس کو منظر عام پہ لانے کا کیا مقصد تھا؟ دوبارہ آپ انٹرویوز کی زینت بنی, دوبارہ آپ ٹیلی ویژن پر آئیں, یہ سب کچھ اب کیوں؟ ٹائمنگ بہت میٹر کر رہی ہے. ایکچولی آپ اگر تھوڑا سا ریسرچ کرتے, یہ کتاب میں نے 2014 میں شائع کی تھی کنڈل پہ, میں ایگزیکٹلی بالکل میم ایسا یہ ریسرچ کی ہے, اور یہ مجھے معلوم ہے کہ 2014 میں جو کتاب آپ نے کنڈل پر شائع کی تھی اسے آپ خود ناول کہتی رہی ہیں. آپ نے اسے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے ان چیزوں کے, آپ نے اس کو ناول کہا ہے, اور ناول میرے علم کے مطابق فکشن ہوتا ہے, اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. تو 2014 والی کتاب اگر ناول تھی تو 2023 والی کتاب حقیقت کیسے ہو گئی؟ نہیں, یہ ناول ہے. نویلا جو ہوتی ہے 40,000 ورڈز کے انڈر ہوتی ہے, یہ 42,000 ورڈز ہے, تو یہ ناول بن اچھا, تو ناول ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے ابھی جو آپ کے کنٹینٹس ہیں اس کتاب کے وہ فکشن ہے, وہ ریالٹی نہیں ہے. ایکچولی ناول ہوتا ہے, کتاب کو کہتے ہیں. وہ کتاب کیٹیگری یا جانر جو ہوتا ہے نا, وہ فکشن ہوتا ہے, نان فکشن ہوتا ہے, رومانس ہوتا ہے, ڈرامہ ہوتا ہے. ناول کا مطلب ہوتا ہے دا بک اٹ سیلف, اس کا اسٹرکچر. تو میم آپ کے خیال میں ہر کتاب ناول ہوتی ہے؟
یعنی اس پر ناول کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ بیتی ہوتی ہے, خود نوشت ہوتی ہے, بایوگرافی ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ اس کو میموار کہتے ہیں اور آٹو بایوگرافی کہتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا جو 2014 میں بھی آپ اگر آپ نے فرض کے لیے ایک لمحے کے لیے مان لیا یہی کتاب تھی 2014 والی بھی, اور اس کا سٹائل جو ہے وہ ناول کی طرح کا تھا, تو اس کے بعد آپ نے ایک طویل خاموشی اختیار کیے رکھی, اور اب جو ہے وہ آپ اس کتاب کے پرنٹ ایڈیشن کے ساتھ منظر عام پر آئی ہیں. تو کیا وجہ تھی اس تاخیر کی, اس گیپ کی کیا وجہ تھی؟ میرا تھریٹ لیول کم ہو گئے ہیں پہلے سے. اچھا, یہ تو جب آپ نے اس کو کنڈل پر جب آپ نے کتاب کو شائع کیا تھا تو آپ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہونے کا اس وقت تھریٹ تھا, دھمکیاں ملی تھیں آپ کو؟ وہ تھریٹ نہیں تھا, وہ ہیک ہو گئے تھے. ہیک ہو گیا تھا, تو اب آپ کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب جا کے؟ تھوڑے بہت جی, ابھی تھریٹس آتے رہتے ہیں. اچھا حاجہ صاحبہ, آپ نے کتاب میں عمران خان صاحب پر الزام لگایا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں, وہ کوکین کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, اگر عمران خان یا چیئرمین تحریک انصاف واقعی ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتے, ایک نشئی ہوتے, تو جب سے وہ جیل میں ہیں اب تک تو حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہوتی, کیونکہ ایک اتنا ڈرگ ایڈکٹ بندہ وہ جیل میں بغیر ڈرگ استعمال کیے وہ شاید ایک ہفتہ نہ نکال پاتا. ایکچولی اگر آپ ریسرچ کریں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ریکریشنل یوزرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایڈکٹس ہوتے ہیں. خان صاحب ریکریشنل یوزر ہیں, ایڈکٹ نہیں ہیں, تو ان کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے حاجرہ صاحبہ ایک الزام اور بھی لگایا ہے, اور وہ جہاں تک میرا نالج ہے وہ آپ نے ہیرسے کی بنیاد پہ لگایا ہے. کتاب میں آپ نے ایک بیوہ خاتون سے سنی گئی ایک انتہائی سنگین بات وہ آپ نے لکھ دی ہے. کیا یہ آپ نے کسی سے سنا, کسی سے, یا پھر آپ نے خود آپ کے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آپ نے سنا متاثرہ جو شخص ہے اس سے, کیونکہ اس قدر سنگین الزام آپ نے کتاب میں لگایا ہے, آپ نے ایک سنی ہوئی بات کو دہرا دیا کتاب میں؟ جی, میں نے اس الزام کو اسی وقت بھی سنپ کیا تھا, اور اسی لیے میں نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح کے الزامات جب میں سنتی تھی اور کہ بھلے ان کے کسی بھی قریبی شخص سے بھی لگائے ہوں تو ان کو میں نے سنپ کیا تھا. اچھا حاجرہ صاحبہ, آپ نے عمران خان صاحب سے دوستی کی, چند سال چیئرمین تحریک انصاف سے آپ کی وہ دوستی برقرار رہی, پھر آپ نے ان پہ سنگین الزامات والی یہ کتاب لکھ دی, تو کہیں نہ کہیں تاثر یہ تو نہیں مل رہا کہ آپ کا ایک پرسنل وینڈیٹا ہے, کوئی ذاتی رنجش ہے آپ کی, پنجابی میں کہتے ہیں کوئی کیڑا ہے آپ کی جو کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف سے نکال رہی ہیں؟ پرسنل تو میرا گرج نہیں ہے ان کے ساتھ, بیکاز پرسنل میری کوئی ایسی کوئی اٹیچمنٹ ہے نہیں ان کے ساتھ ابھی, یا کوئی عشق ایسے کوئی رومیو جولیٹ والا عشق نہیں تھا نا کہ جس میں کوئی گرج والی بات ہو. یہ گرج ہے ایک آدمی ہو از رننگ فار آفس, جو اس ملک کا پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا اور پھر انفارچونیٹلی بنا. اور جب آپ آفس کے لیے رن کرتے ہیں نا, تو میرے جیسے لوگ جو ان کے دوست بن جاتے ہیں یا ان کو بچپن سے ایک پیڈسٹل پہ رکھ کے ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, اور پھر بعد میں ان کے پارٹی کو, ان کے پولیٹکس میں اپنے آئیڈیلز کو تلاش کر کے اس کنونس ہو جاتے ہیں, جو ان کے ابھی بھی کافی سارے فالوورز ہوں گے, جیسے 10 سال پہلے ہم تھے یا 12 سال پہلے ہم تھے. تو یہ میری زندگی کی کافی سارے ایونٹس کا ایک ایونٹ کا حصہ ہے. یہ ایک ایونٹ نہیں ہے. اس بک میں میں نے اپنے بچپن سے لے کے 2013 تک کی جو میری زندگی کی کچھ حقائق تھی, ایکسپیرینسز تھی, اور جن ایشوز پہ میں بات کرنا چاہتی تھی, ان ایشوز میں سے یہ ایک ہے. اچھا حاجہ صاحب, آپ چیئرمین تحریک انصاف کو پسند کرتی تھیں, پھر آپ کے ان کے بارے میں خیالات تبدیل ہو گئے, وہ خیالات آپ نے جو کہ تو اٹھا کے کتاب میں لکھ دیے, تو اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ جو خیالات کی تبدیلی آپ میں آئی ہے وہ عام عوام میں, یا جو تحریک انصاف کو یا چیئرمین تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں ان کے خیالات میں بھی یہ تبدیلی آ جائے؟ دیکھیں, وہ لوگوں کی مرضی ہے. میں کسی کو چینج کرنے کے لیے یہ بک نہیں کرنا چاہ رہی. میں اپنی ایولیوشن اور اپنے ڈسلوژنمنٹس کی بات کرتی ہوں, اور ان حقائق پہ بات کرتی ہوں جو میں نے وٹنس کیے ہیں یا جن سے میں گزر چکی ہوں. اور وہ ساری باتیں جو ہمارے یہاں زبردستی لوگوں کو سائلنس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ہماری منافقت, اس میں میں بھی شامل ہوں, معاشرہ بھی شامل ہے, آپ لوگ بھی ہوں گے, سوسائٹی ہے, پولیٹکس ہیں ہماری. وہ جو فیبرک ہم نے ایک جھوٹا ہوا اوڑا ہوا ہے نا, جس کے اندر ہم اپنا سارا گند چھپاتے ہیں,
اس کا مقصد, اس کتاب کا لکھنے کا مین مقصد یہی ہے. اچھا, یہ صرف ایک آدمی کی بات نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک سوچ ہے جو ہمیں بہت ہی اب بے حسی سے اور بے شرمی سے اور جس بغیرتی سے ہم ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں نا کافی ساری چیزوں کو, یہ وہ شاید اس کے خلاف میری ایک چھوٹی سی جدوجہد کر لیں یا پروٹیسٹ کر لیں یا اس سائلنس کو بریک کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے. اچھا حاجرہ صاحبہ, اگر آپ کی بات کو سچ تسلیم کیا جائے تو پھر تو چیئرمین تحریک انصاف انتہائی کریکٹر لیس انسان ہے. ایسے کریکٹر لیس انسان کو وزیر اعظم تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا, چاہے جائے کہ وہ 3 سال حکومت کرتے. تو یہ جب عمران خان صاحب اب زیر عتاب ہیں تب آپ کو منظر عام پہ آنے کا خیال کیوں آیا؟ یہ تو کام آپ کو تب کرنا چاہیے تھا when he was running for office, تاکہ ان کو روکا جا سکے وہ اتنے بڑے عہدے پہ قائم نہ ہو, آ کے براجمان نہ ہو, کیونکہ اتنا کریکٹر لیس انسان کہیں سے بھی زیب نہیں دیتا کہ یہ اتنے بڑے عہدے پہ آ کے بیٹھتے. تب آپ کیوں نہیں بولی؟ نہیں, عمران خان کا وزیر اعظم بننا نہ بننا میری کتاب سے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ان کے جو ووٹر ہوں گے, جو ان کے چاہنے والے ہوں گے, جو ان کا کلٹ ہوگا, وہ ان حقائق پہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا. وہ اپنی ذہنی عیاشی, اپنی فرسٹریشنز, اپنی آئیڈلزم, اپنی کلٹ کی وجہ سے ان کو فالو کرتے ہیں. ان کا لاجک, فیکٹ یا میری سٹوری سے ایمپتھی یا اس سے کوئی فیکٹس وغیرہ سے ان کا لینا دینا نہیں ہوگا. تو جن لوگوں نے, جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کا جمہوری حق ہے. میں صرف اپنا وہ حق استعمال کرنا چاہ رہی ہوں جو ایز اے رائٹر, ایز این آرٹسٹ اور ایز اے عورت, ایز اے پاکستانی, میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ان اپریسڈ اور ان ٹیبوز کو ڈسکس کروں جو جس منافقت سے ہمارا معاشرہ ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے. حاجرہ صاحب ریسپیکٹفلی اسٹیٹنگ, مجھے مقصد باقی سمجھ نہیں آیا. دیکھیں میں نے 3 سوالات مختلف نوعیت کے کیے تھے, آپ نے تینوں کی نفی کی. میں نے کہا آپ نے اس کو اپنی ذاتی رنجش نکالنے کے لیے کتاب لکھی, آپ نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ کیا آپ عوام کی سوچ چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے بدلنا چاہتی ہیں اس لیے کتاب لکھی؟ آپ نے کہا نہیں ہے. آخر میں نے آپ سے لکھا کہ جب آپ وزیر اعظم وہ بننے جا رہے تھے تب آپ نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا میں اپنی سوچ پروجیکٹ کرنا چاہتی تھی. اب یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا مقصد کیا تھا. نہ آپ عوام کے لیے لکھ رہی تھی, نہ آپ کہہ رہی ہیں اپنا میرا پرسنل بھی کچھ نہیں ہے. تو کچھ موڈس آپرینڈی کچھ تو ہوگا نا اس کے پیچھے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ ایک لکھاری ہیں تو کیا آپ کے پاس یہ لائسنس ہے کہ آپ کسی بھی شخص پہ اتنے سنگین الزامات لگا دیں؟ کسی فرد کو نہیں, ایک آدمی جو پرائم منسٹر رہ چکا ہے اور جو آدمی پھر سے پرائم منسٹر بننے کی امید رکھتا ہے. یہ امریکہ وغیرہ میں اگر آپ اس طرح کی بحث چھیڑیں گے تو آئی تھنک آپ کو پھر کافی ساری ایگزامپلز ملیں گی. ابھی تو آپ نے کہا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ وزیر اعظم کے آفس کے لیے رن کر رہے ہیں یا جنہوں نے اپنے اوتھ کی اس طرح سے مورل اس کو بریچ کیا ہو. تو یہ حساب کتاب تو اگر آپ پولیٹیشین ہیں اور اگر آپ اس ملک کے گورننس کے امیدوار ہیں تو آپ اس سے ایگزیمپٹ نہیں ہو سکتے. آئی ایم سوری. آپ نے ابھی نفی کر دی اپنی پچھلی بات کی نفی کر دی. وہ کیوں نہیں ڈیفینڈ کر سکتے؟ کیوں؟ کیا ان کے پاس لائرز نہیں ہے یا وہ چھوٹے سے بچے؟ آپ دیکھیں عرض کر رہا ہوں عائشہ صاحبہ, ابھی آپ سے میں نے سوال کیا, آپ نے کہا نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنتے یا نہ بنتے, میں نے اپنی سوچ کو پروجیکٹ کیا. اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسا آدمی دوبارہ وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتا ہے تو I should give the reality to the world. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا کون سا ورژن ٹھیک ہے, کون سا ورژن غلط ہے. خیر 2014 میں آپ نے جو کتاب شائع کی اسی کا پرانا ورژن, اس کو آپ نے کہا کہ یہ سینسڈائزڈ ورژن ہے. وہ آپ نے کیوں کہا؟ یعنی اس کتاب میں بہت سے حقائق جو ہیں وہ یا ایگزیجریٹڈ ہیں یا ان کو حذف کیا گیا ہے. یہ وہی بک ہے, یہ وہی بک ہے, یہ ان کا اس کا فل ورژن ہے. تو اچھا یہ بتائیے کہ تب وہ کتاب شائع کرنے کے لیے, اس ورژن کو شائع کرنے کے لیے کوئی ادارہ تیار نہیں تھا, اب ایسا کیا مختلف ہو گیا؟ پھر مجھے سیلف پبلش کرنی پڑی. جی تو ٹائم تو کبھی دیکھیں, ٹائم تو جن لوگوں کو ان ایشوز پہ اعتراض ہے نا, وہ میری پبلشنگ پہ بھی سوال اٹھائیں گے, وہ ٹائم کا بھی بولیں گے. ٹائم تو کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا نا. اگر میں یہ الیکشن کی بات کروں, الیکشن سے پہلے کروں, اسپرنگ میں کروں, سمر میں کروں, جن لوگوں نے اعتراض اٹھانا ہوگا وہ اعتراض اٹھاتے رہیں گے. تو ٹائمنگ تو کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی. ٹائمنگ تو 10 سال سے نہیں ہوئی نا.
टाइमिंग तो 10 साल से सही नहीं हुई, ये तो 10 साल पुरानी बुक है, तो टाइमिंग की तो खैर ये इशू है ही नहीं। टाइमिंग की तो इशू है, दूसरी चीज़ों का है, और उससे हाजरा फोकस साहिबा, हटाना टाइमिंग की भी इशू है। आई थिंक मेरी जो एक एफर्ट है जी। उसको अंडरमाइन करने की एक कोशिश है। वो इशू से क्यों नहीं, इशू से उस इश्यूज पे हाजरा साहिबा आप समझ नहीं टाइमिंग का रही क्या हैं। है? देखिए बात टाइमिंग ये तो है, कभी भी ठीक नहीं होगी, कभी किसी को किसी टाइमिंग से मसला होगा। टाइमिंग इशू होता है हाजरा साहिबा, क्योंकि आप अगर यही चीज़ इलेक्शन से पहले करेंगी इट विल इफेक्टिव इलेक्शंस, इलेक्शंस के बाद करेंगी तो इट विल डिफरेंट थिंग। आप इसको माने या ना माने, बट टाइमिंग बहुत बड़ा इशू होता है। बाय द वे सवाल यहाँ पे ये उठता है, ये किताब प्रिंट एडिशन में लाने की कोशिश आपने तब की थी, आप तब कामयाब नहीं हुई, अब क्यों, अब कैसे? मैंने 2014 में भी कोशिश की थी जी। तो आप कब से इसका प्रिंट एडिशन लाने की कोशिश कर रही हैं? मेरी कोशिश पिछले 3 साल से चल रही है। अच्छा, और किस पब्लिशर से आपने राब्ता किया? जी हाँ, किया आपने राब्ता। इसका ताल्लुक लाहौर से था या पिंडी से था पब्लिशर का? एक ग्रुप है, अब आई डोंट नो वो ग्रुप कौन से पब्लिशिंग फर्म उनकी कहाँ बेस्ड है मेन ऑफिस, बट लिबर्टी बुक्स थे, पता नहीं कौन से बुक्स थे, उनसे मेरा राब्ता हुआ था। अच्छा, स्ट्रेंज बात है, आपको आपके पब्लिशर का नहीं पता। खैर, आपको काफ़ी लगता है जल्दी भी थी किताब शाया करने की, क्योंकि इसमें जो किताब का जो प्रूफ रीडिंग है उसमें काफ़ी गलतियाँ मिलती हैं, तो व्हाई वर यू इन अ हेस्ट, इतनी जल्दी में क्यों थी आप? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो ड्राफ्ट है, इसकी जो एडिटर थे, क्योंकि हमें एडिटर एज राइटर्स वगैरह जब हम ढूंढते हैं ना एडिटर पाकिस्तान में, आई थिंक शायद बुक की कंटेंट की वजह से या काफ़ी मुझे मुश्किलात पेश आई हैं एक अच्छा एडिटर ढूंढने में। अच्छा, बहुत मुश्किलात पेश आई हैं। अभी फाइनली जाके, क्योंकि लॉन्च के बाद मुझे पता था मुझे पब्लिसिटी करनी पड़ेगी पहले, जो मुझे मुश्किलात फेस आई हैं, तो उसमें इसीलिए बजट भी मेरे पास इतना नहीं था कि मैं हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन इसकी प्रिंटिंग कराऊं या इसका कुछ कराऊं, तो लिमिटेड कॉपीज़ इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट की गई और लोगों में, ताकि इसकी पब्लिसिटी, इसकी इंटरेस्ट थोड़ी सी, वो टेस्टिंग वाटर्स जो होती है ना, वो मैंने कोशिश की है। और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इंशाल्लाह कि इसके बाद इसको वो राइटफुली इसकी वो एडिटिंग, इसका स्ट्रक्चर, इसकी स्टाइलिंग एक अच्छी क्वालिटी में हो अच्छा, ठीक। अच्छा हाजरा साहब, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इशू, यू हैव टू बी आंसरेबल फॉर वट एवर यू हैव एलेज्ड इन द बुक। कल को आप पे तहरीक इंसाफ वाले मुकदमा दर्ज करते हैं, आपके पास सबूत हैं उन तमाम कंटेंट्स के जो आपने इस किताब में दर्ज किए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आई मीन हर किसी को अपने हक का, जैसे मुझे हक है अपनी बात कहने का, तो किसी और को भी हक है अपने बात को, अगर वो डिफेंड करना चाहें वो करें, बिल्कुल। लेकिन क्या सबूत है आपके पास? अगर आपको कल को एविडेंस प्रेजेंट करना पड़े तब क्या करेंगी? जी, साबित सबूत से किए जाते हैं, तो जब अच्छा। अदालत मुझसे सबूत मांगेगी तो मुझे अपने सबूत पेश करने नहीं, एविडेंस दैट शुड बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसे सबूत हैं जो इसको अदालत तस्लीम करे। आई शुड होप सो। अच्छा, आई होप सो, आप पूरी उम्मीद है लेकिन श्योर नहीं है, यू नॉट सर्टेन अबाउट इट? जी नहीं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। आपने कहा था अदालत उसको मानेगी ना मानेगी, वो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे किसी की वर्डिक्ट या ट्रायल का वो मैं प्रेडिक्शन नहीं दे सकती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो सबूत मुझसे मांगे जाएंगे वो मुझे प्रोड्यूस करके अपने ट्रायल को फेस करना है, अगर करना होगा। आपको इस बात का खौफ है कि अदालत कल को अगर आपके दिए हुए सबूत तस्लीम ना करे, सो यू कैन बी इन ट्रबल? नहीं, मुझे इस तरह का कोई खौफ नहीं है। तो आखिर इस बेखौफी की वजह क्या है? क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों से ज़िंदगी में गुजर चुकी हूँ और मैंने बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशंस फेस की हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं। अगर मुझे खौफ होता है तो सिर्फ अल्लाह से है, और मैंने अपनी तरफ से जो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो हक़ाइक़ बयान किए हैं, उसमें मैं काफ़ी चीज़ें थी, अगर मैं चाहती बड़ा ड्रामाटाइज मज़ीद कर सकती थी, या झूठ बोल सकती थी, या लोगों को एक्सपोज मज़ीद कर सकती थी। बहुत कुछ कर सकती हूँ कि कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा, जो मेरी कथारसिस थी, उन चीज़ों पे जाके मैंने इस बुक को शाया किया है। तो डर की वजह यह है कि मुझे किसी इंसान से या
کسی پولیٹیشین سے ڈر نہیں لگتا ایز سچ اینی مور. اچھا لیکن یہ بے خوفی تو اب آئی ہے نا حاجرہ صاحبہ آپ میں. پہلے آپ نے کتاب لکھی, اس کو آپ نے کنڈل پر اپلوڈ کر دیا, اس کی کوئی خاص آپ نے تشہیر بھی نہیں کی, مشہوری بھی آپ نے نہیں کی. اب کیا ہوا ایسا کہ آپ اب کسی کی فرمائش یا مطالبے پر آپ نے ایسا کیا جو اتنی بے خوفی ہے؟ نہیں جی, مجھے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. صرف یہ ہے کہ عمران خان کا جو خوف تھا اور اس کی جو فیشزم تھی اور جو اس کی ہراسمنٹ اور جو اس کی وکٹمائزیشن تھی وہ اب کم ہو گئی ہے. وہ جو انوائرمنٹ تھا نا جتنا پولوٹڈ تھا, وہ کافی میرے جیسے لوگ یا کافی جرنلسٹ آپ کی برادری کے کافی لوگ ہیں جو آف ایئر کا کیے گئے یا ایبڈکٹ کیے گئے تھے, وہ بھی ابھی ٹی وی پہ شو کر سکتے ہیں, وہ بھی تنقید کر سکتے ہیں. تو جو ان کے کرٹکس ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو اچھا آپ کو لگ رہا ہے یہ دور بہتر ہے کے بارے میں کرٹیسائز کرنا یا کچھ بولنا, اب ان کا وہ جو فرعونیت ہے اس میں بس تھوڑی سی کمی آ گئی ہے. اتنی سمپل سی بات ہے. چلے یہ مجھے جان کے تھوڑی حیرانی ہوئی. نہ مجھے ان کے اوپوننٹ سے کوئی انٹرسٹ ہے, نہ وہ میرے بینیفیشری ہیں, نہ مجھے ان کی سیاست سے کوئی انٹرسٹ ہے. اور اگر ہوتا تو یہ جو آپ اس پہ کرٹیسزم نکال رہے ہیں نا کہ اس کی کوالٹی اتنی بری کیوں ہے اس کتاب کی, وہ اس لیے ہے کہ اس کی پبلسٹی اور اس کے چھوٹا سا ایونٹ رکھا گیا ہے کہ اس میری کتاب کو مزید دبانے کی کوشش نہ کی جائے. تو اگر ایسے کوئی لوگ ہوتے جو بینیفیشری ہوتے یا مجھے ڈائریکٹ کرتے تو آج اس بک کی کوالٹی یقین کیجئے گا اتنی بری نہیں ہوتی جو یہ لمیٹڈ ایڈیشن صرف پبلسٹی اور ایک لانچ کے لیے میں نے اٹیمپٹ کی تھی. اچھا بائی دا وے مجھے تھوڑی سی جان کے حیرانی ہوئی آپ سے سن کے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ صحافیوں کے لیے یہ دور بہتر ہے جو اس سے پہلے عمران خان صاحب کا دور تھا. حیرانی کی بات ہے. خیر لیکن آپ نے ایک بات کی نا, اس کی لانچ کو اتنی بڑی نہیں تھی. اسلام آباد کے مہنگے ترین ہوٹل میں حاجہ صاحبہ آپ کی کتاب کی لانچ ہوتی ہے, بڑا ایکسپینسو تھا وہ پورا ایک جو سیٹ اپ تھا لگایا گیا تھا. کتنا خرچہ آ گیا ہوگا ویسے اس پوری لانچ پہ؟ یہ اخراجات جو ہیں یہ آپ سرینا ہوٹل جا کے فون کیجئے گا, ان سے دریافت کیجئے گا کہ کتنا ایکسپینڈیچر آیا تھا اس پہ. دیکھیں بیسیکلی آپ جیب تو آپ کی ڈھیلی ہوئی ہوگی, پیسے تو آپ کے خرچ ہوئے ہوں گے, آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ نے کتنے پیسے پے کیے. اگر مطلب آپ کہہ رہی ہیں میں ہوٹل انتظامیہ سے پوچھ لوں, آپ بہتر بتا سکتی ہیں. اخراجات تو آپ نے بیئر کیے ہوں گے. نہیں 70-80 لوگوں کی ہائی ٹی کتنی کی ہوتی ہے؟ اچھا ایک نارمل ہائی ٹی تھی. ٹھیک ہے حاجہ صاحبہ, انتہائی مشکور ہوں, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین ابھی کراچی میں تاجر کے گھر زیر تربیت ڈی ایس پی کی نگرانی بڑی پولیس ڈکیتی کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ سندھ پولیس کی لوٹ مار کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا. سندھ پولیس کی تاریخ کا عجب سکینڈل ہے کہ جس نے اندرون سندھ ہر 40 کلومیٹر بعد جنگل کے قانون اور پولیس کرپشن کی غضب کہانی تشت ازبان کر دی. ناظرین بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر داخلہ سندھ جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب شکریہ آپ کا. سر سندھ پولیس کر کیا رہی ہے؟ مطلب پولیس کا تو ٹائٹل ہی شاید لگتا ہے اس کے لیے نہیں بنا ہوا. ڈکیتیوں میں یہ ملوث, منشیات میں یہ ملوث, ہر گنونا کام یہ کر رہی ہے سندھ پولیس. اب قومی کھلاڑیوں سے رشوت بھی لے رہی ہے. یہ آپ قابو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس پولیس کو؟ نہیں دیکھیں یہ بالکل یہ 2-3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں, لیکن پولیس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک ایک اتفاق ہو گیا کہ ایک وہ انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی تھا, اس نے ایسی حرکت کر دی ہے, اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دوسرا جو ہے گڑبڑ کی ہے یہ جو راستے میں جو یہ کرکٹرز کے ساتھ کیا, آئی تھنک اٹس ویری انفیئر. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس میں ہم کتنا سٹرن ایکشن لیتے ہیں, امیڈیٹ ایکشن لیتے ہیں, تاکہ یہ مثال ہو باقیوں کے لیے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا. ایسے جو تھا انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی کو ہم نے اریسٹ کر لیا, اس کی ایف آئی آر کاٹ لی. بہت ہائی لیول ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے انکوائری کی, جس میں آپ کے ایڈیشنل سیکرٹری ہوم جو ہوتی ہیں ایڈیشنل سیکرٹری وہ پریزیڈنٹ, ایک ڈی ایچ ای ایک ایس ایس پی بنائے, وہ اس کی انکوائری کریں گے, اور پھر بالکل فیئر جو ڈیزرو کرتے ہوں گے وہ اتنی سزا دی جائے گی, اور سزا وہ ہوگی جو ایگزمپلری ہوگی باقیوں کے لیے آپ کو نظر آ جائے گی. یہ جو آپ نے راستے میں دیکھا جس طرح کنٹرس تک کیا, چاروں کے چاروں ہم نے اریسٹ کر دیے, ان کو جیل میں بند کر دیا, اور ان کے خلاف بھی محکمہ نے کرائی. آپ کو نظر آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس میں وی آر ویری روتھلیس, اس لیے کہ جب ہم کسی کو سزا صحیح جلدی کہتے ہیں, ڈیلے نہیں کرتے ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ دوسروں کو اس پہ اثر ڈر ہوتا ہے کہ جانا ہم ایسے نہیں کریں گے. ہم فوج میں بھی اگر نے دیکھو ایسے ہی ہوتا ہے, ایک کو سزا ملتی ہے, کورٹ میں ہوتا ہے, باقی سب کے لیے ایک مثال ہوتی ہے. سو اس پہ کما نہیں, لیکن بہت اچھے کاموں میں دیکھیں پورے سندھ میں کچے میں نیشنل میں کبھی بلاک نہیں ہوئی ہے.
کوئی ابڈکشن نہیں ہوئی ہے, کوئی رینسم نہیں ہوا ہے. کراچی میں 50 کے قریب ہم نے ڈیکوائٹس مارے ہیں 2-2.5 مہینے کے اندر, اور اس سے زیادہ زخمی کیے ہیں. اس کے بعد جو اریسٹ ہوئے وغیرہ کیسی ہیں. سو وی آر ایگزرٹنگ ایک کافی سسٹم دیکھے کب سے چل رہا تھا, ابھی ہم آئے ہیں 2-2.5 مہینے, وہ نہیں کر سکتے جو آپ کو زیادہ ٹائم ہو وہ کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوں گے ہم نے اس کی تیاری بھی کی ہوئی ہے, وہ ہم کریں گے, اور اپنے ٹائم پہ الیکشن کرا کے فیئر فری ٹرانسپیرنٹ ہم چلے جائیں گے. سو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا. ہم اس کے امیڈیٹ محکمانہ کاروائیاں کرتے ہیں. اچھا سر دیکھیں, ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, ایجنسیاں کہتی ہیں کہ جناب کراچی پولیس میں جرائم پیشہ افراد کی بہتات ہے. کیسے آپ ان کو ڈسٹنگوش کیسے کریں گے, سراغ کیسے لگائیں گے ان کا کون سی کالی بھیڑیں؟ دیکھیں سسٹم میں پولیٹیکل پریشرز اپنے ہوتے ہیں, پولیٹیکل آپ کو ریزنز ہوتے ہیں, آپ کو ووٹ بینک کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے, پارٹی کی پاپولیرٹی کا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. پھر آپ کے پاس جب ایک کولیشن گورنمنٹ اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی دیر وار پرابلم, لیکن ہر پولیس میں ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی ہم کافی حد تک اس کو فلش آؤٹ کر رہے ہیں. کراچی میں بڑی سختی ہم نے کی ہوئی ہے, پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں, کریم سٹائٹ پہ کنٹرول کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ڈرگ سمگلنگ جو ہوتی تھی, یوز آف ڈرگس جو ہوتی تھی, یہ اسکولوں کالج یونیفارم نے بہت کم کر دی ہے. اینٹی سمگلنگ ہم نے بہت زیادہ, ڈیزل پیٹرول گوڈس الیکٹرانکس پکڑے ہیں, وہ پکڑے ہیں. تو یہ پولیس کام بھی کر رہی ہے. بہت یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں کرپٹ پولیس والے ہوں یا پھر چور ڈاکو ہوں, ان کے پیچھے سیاسی پشت پناہی ہے, اس لیے آپ کچھ نہیں کر پاتے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی ہے, جب آپ سیاسی ہوتے ہیں تو آپ کے ذرا ایم این اے ایم پی او کی سفارشیں ہوتی ہیں, آپ کو وہ ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں. یہ اس طرح کے پریشرز ہر پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہیں. پنجاب میں بھی ہوں گے, فرنٹیئر میں بھی ہوں گے, بلوچستان میں بھی ہوں گے, سندھ میں بھی ہوں گے. کیونکہ ہم اب یہ ہیں, ہمارے پاس نہ کوئی پولیٹیکل پریشر ہے, نہ ہم نے کسی سے ووٹ لینا ہے, نہ ہمیں کوئی بات ہے, نہ سسٹم چل رہا ہے. تو وی آر اسٹرکٹ. ابھی یہ جو ہائی وے پر ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر جاتے ہیں. بٹ ادروائز ہمارے آئی جی پولیس از ویری پروفیشنل اور بہت سخت ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ایکشن لیتے ہیں, چاہے وہ ڈی ایس پی کی بات ہو یا یہ جہاں پر یہ کرکٹرز کو انہوں نے پیسے دیے ہیں ان کے اوپر دیکھیں. تو اس لحاظ سر ویسے معذرت کے ساتھ جہاں سختیاں کی ہوں نا, وہاں پہ ڈی ایس پی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اتنے سال یہ کام کرتا رہے, اتنے سال ایکسٹورشن کرتا رہے, خود ڈکیت بن کے پھرتا رہے. ان کی روح کام چکی ہوتی ہے اب تک, اگر آپ لوگوں نے سختیاں کی ہوتی تو. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.